साहिबो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान साहब सच्चे साबित हुए। इलेक्शन के अंदर किस नौयत की धांधली की गई, अपने ही खिलाफ जश्न मनाया गया और अपने ही खिलाफ इलेक्शन लड़ा गया। अवाम की ललकार क्या थी, जज छुट्टियों के ऊपर चले गए। वोट चोरी करने वाली चुड़ैल रियासत की तारीफ आपके सामने रखेंगे और पेशावर हमला जो हुआ, किस बात से तवज्जो हटाने के लिए ऐसा कुछ किया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे जो 13 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ, जिसमें 6 कौमी असम्बली की और 7 सूबाई असम्बली की थी। मियाँ वाली इमरान खान साहब का बाई हल्का है, वहाँ से भी पीटीआई ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया। जो लाहौर की सीट थी और हरीपुर की जो सीट थी, उसके ऊपर ना चाहते हुए भी इमरान खान साहब को पार्टी के लोगों ने, जिसमें बैरिस्टर गौर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और दिगर लोग शामिल थे कि खान साहब आप सब चीज़ों का बाइकआउट करने का कह रहे हैं इलेक्शन का। बात ठीक है आपकी, लेकिन कम से कम 2 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दीजिए। तो खान साहब ने कहा कि ये फैसला आप अपने दौर के ऊपर कर लीजिए। खान साहब ये चाहते थे कि हम 2 सीटों के ऊपर भी इलेक्शन ना लड़ें, चूँकि उनको मालूम था कि 2 सीटों के ऊपर भी जब इलेक्शन लड़ेंगे या 13 सीटों के ऊपर भी लड़ेंगे तो उसमें से कम 8 से 10 सीटें तो हम जीतेंगे, लेकिन वो फिर भी फार्म 47 की नज़र हो जाएंगी। तो जब इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ किया तो खान साहब जो हैं वो सच्चे साबित हुए, और बिल्कुल वैसे हुआ कि जब 15,000 से 21,000 वोटों की लीड से उमर अयूब की अहलिया जो हैं वो हरीपुर से जीत रही थी, तो फिर आप देख लीजिए नून लीग वाले वहाँ जीत के। जहाँ से खान साहब ने बाइकआउट किया, मैं हैरान हूँ कि वहाँ पीटीआई का एक शख्स भी वोट देने पोलिंग स्टेशन पे गया ही नहीं, और पोलिंग स्टेशन था ही नहीं। नून लीग ही की तरफ लोग थे। टर्न आउट इतना कम था कि मसाजिद के अंदर, मियाँ वाली में और दिगर मकामात के ऊपर ऐलानात करवाते रहे, आइए लोगो, आइए अवाम पाकिस्तान, हमें खुदा का वास्ता है वोट दे दीजिए, चूँकि टर्न आउट तो बहुत कम है। तो इमरान खान साहब ने बाइकआउट करके भी साबित किया कि अवाम सिर्फ हमें वोट देने के लिए आ सकते हैं, बासूरत दिगर जगह वीरान हुआ करती हैं। फिर आप उसके साथ साथ ये देखिए कि जब टर्न आउट कम आया और जब अपने ही खिलाफ इलेक्शन लड़ा, जहां पे 11 जगहों पे सूबाई और कौमी असम्बली की कुल सीटों पे 2 हलकों को छोड़ के पीटीआई के उम्मीदवार ही नहीं थे, तो वहां पे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बाद जगहों के ऊपर फिक्स मैच खेला, और अक्सरीती जगह के ऊपर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने ही खिलाफ इलेक्शन लड़ा। मद्दे मुकाबल भी कोई नहीं था, जीत भी गए, और जीतने के बाद साहिबो तारीख में पहली बार अपने ही हक में और अपने ही खिलाफ जश्न मनाया गया, और खुद से जो है वो ये लोग जीत गए। अब जब मद्दे मुकाबल मुखालिफ भी कोई नहीं है, पीटीआई का बंदा ही नहीं है, आप अकेले इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो साहिबो फिर तो धांधली तो नहीं करनी चाहिए ना। साहिबो फिर भी धांधली की गई, इसलिए कि टर्न आउट बहुत कम है, तो लिहाजा जिन लोगों के वोट हैं जो नहीं आए, हम खुद ठप्पे लगा के वोट डाल देते हैं, और ये तासर देने में हम कामयाब हो जाएंगे कि देखिए टर्न आउट तो बहुत अच्छा आया। जब अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपने साथ ही लड़ रहे हैं, अपने ही खिलाफ लड़ रहे हैं, खुद से जीत रहे हैं, तो फिर भी साहिबो ये धांधली क्यों? वो इसलिए कि लोग पीटीआई को वोट देना चाहते हैं, लोग नहीं आए, लोग कम आए, और थ्रेशोल्ड जब इतनी परसेंटेज एक होती है उससे कम हो जाए तो इलेक्शन को इलेक्शन ही कंसीडर नहीं किया जाता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अमेरिका में एक बार इलेक्शन हुए, इंग्लैंड का भी यही होता है, तो अगर उससे नीचे टर्न आउट आए तो फिर इलेक्शन दोबारा करवाना पड़ता है, और बार बार करवाना पड़ता है, जब तक 50% से ज़ायद, ये जो भी एक रेशियो है 40% से ज़ायद, 45 से ना हो, वोट उतने ना पड़े, अवाम उतना पार्टिसिपेट ना करें, तो उस इलेक्शन को इलेक्शन ही कंसीडर नहीं किया जाता। वो कहते हैं ना कि जब घोड़ा रेस का बाइकआउट कर दे तो फिर गधों का जीत जाना कोई कमाल नहीं हुआ करता। फिर ये अमाद अजहर साहब के लिए है कि जब लड़ाई के बाद आपको मुक्का मारना याद आए, तो वो कहते हैं कि इससे बेहतर है कि वो मुक्का जो लड़ाई के बाद याद आया ना, उसे अपने ही मुंह के ऊपर दे मारें। तो यकीनन अमाद अजहर साहब आपको ऐसा ही करना चाहिए। अब्बा फोत हो गए थे, इलेक्शन करना था, या तो खुद लड़ते या फिर पीटीआई के किसी ऐसे वर्कर को रखते। आपने किसी अपने अजीज़ व कारब को रखा, और फिर इसी तरह से आप देखें हरीपुर के अंदर अयूब खान के पोते उमर अयूब
عمر ایوب کے بعد ان کی بیگم آ گئی. ٹھیک ہے، ان کی خدمات ہیں پی ٹی آئی کے لیے، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ بھی کسی اور کو اگر رکھ لیتے تو شاید حالات اور واقعات جو تھے وہ بہتر ہو سکتے تھے. مگر یہاں ہر کسی کو اپنے حصے کی پڑی ہے، اور عمران خان صاحب نے جو انکشاف کیا تھا، ان کا انکشاف جیل سے بیٹھ کے صاحبو سچا ثابت ہوا ہے. اور پھر جو کچھ ہوا آپ نے دیکھ لی، اور جو کچھ عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کے کہا، جس شخص کو جو ٹی وی نہیں دیکھ سکتا، جس سے بہنیں نہیں مل سکتی، جس کو باہر کی اویئرنیس نہیں ہے، لیکن جتنی ہے اس کے مطابق خان صاحب کو پتا تھا کہ ہمیں یہ انتخاب نہیں لڑنا چاہیے، اور اس کے اندر دھاندلی ہوگی اور فارم 47 بنے گا. اب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ چلیں 11 سیٹوں پہ تو امیدوار نہیں ہے، 2 سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں، تو 2 سیٹوں کے اندر جو بھی جیت ہوگی، جو بھی صحیح رزلٹ ہوگا. یہ دیکھیں، یہ کل ہم رزلٹ کاؤنٹ کر رہے تھے، تقریباً 18 پولنگ اسٹیشن کا میں نے رزلٹ دیا تھا. تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو ریاست ہے، یہ جو ماں جیسی ریاست ہے، یہ ان کو 2 سیٹیں دے دے گی. اچھا، پھر کیا ہوا کہ یہ ریاست ماں جیسی نہیں ہے، یہ ریاست بچے کھانے والی بھی نہیں ہے. آج ہم اس کو نام دیتے ہیں، یہ چڑیل ہے. یہ سب کچھ کھا جاتی ہے، بچے، سب جو کچھ حلال حرام اس کے سامنے آتا ہے نا، یہ چڑیل بن چکی ہوئی ہے. اب دیکھیں کہ کسی نے انکشاف کیا کہ موجودہ فیلڈ مارشل، جن کا 6 دن کے بعد نوٹیفیکیشن ہونا ہے، اس سے پہلے بہت کچھ ہوگا، بڑی بڑی جنگیں بھی ہو سکتی ہیں. انہوں نے کہیں 2 جگہوں پہ بیٹھ کے یہ سنا گیا، کہا تو انہوں نے 12 مرتبہ کہ میں جب تک زندہ ہوں، جب تک فیلڈ مارشل ہوں، جب تک عہدے کے اوپر ہوں، میں عمران خان کو جیل سے نہیں باہر نکلنے دوں گا، نہیں نکالوں گا. اس بات کے اوپر بلاول صاحب، زرداری صاحب، مریم صاحبہ خاص کر، اور بالخصوص نواز شریف صاحب، اور بالعموم نون لیگ پوری، وہ بڑی خوش ہوتی ہے. دیکھیں نا کتنا اچھا آدمی ہے. ہمارے دشمن کو، اس بیڑیے کو اس نے قید کر کے رکھا ہوا ہے، باہر نکلا پنجے نہیں مارے گا، یہ کچھ اور کرے گا، داڑے گا. تو لہٰذا بہتر ہے کہ اس شیر کو، اس بیڑیے کو پنجے مارنے سے اور داڑنے سے روکنے والے شخص کی سپورٹ کی جائے. اور پھر جب 8 فروری کا الیکشن ہوا تو اس وقت صاحب وہ موجودہ جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف سحر شمشاد مرزا کہتے ہیں کہ وہ آرمی چیف کے پاس گئے اور کچھ اور لوگوں کے پاس، اور ان سب کو بٹھایا اور کہا اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی پالیسی کو بدلیں. دیکھ لیجیے عوام کا ریئیکشن کیا ہے، لوگ کس طرف گئے ہیں. تو سحر شمشاد مرزا صاحب نے جب بات کی تو اس کے اوپر غور و فکر کرنا تھا. تو وہاں پہ کوئی اور نیا گورنر یا بریگیڈیئر یا جو بھی تھا وہ آن ٹپکا، تو اس نے اور آرمی چیف صاحب نے، فیلڈ مارشل نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ابھی بھی ہم ٹکرائیں گے. تو وہ جس سحر شمشاد مرزا نے یہ بات کہی تھی، آج اس کو جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے فارغ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور جو شخص لچک پیدا کرتا ہے، جس کے اوپر تھوڑا سا شک ہوتا ہے، اس کو یہ اپنے پاس بھی بھٹکنے نہیں دیتے. تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بھی عمران خان کی فیور کی یا اس کے کام کی بات کرے گا، اس کو ہم اٹھا کے باہر کر دیں گے. تو بہرحال آپ کس کو باہر نکالیں گے؟ دیکھیے سہیل افریدی صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، دیکھیے گا عوام کیا کرتے ہیں، دیکھیے گا ججز کیا کرتے ہیں اور وکلا کیا کرتے ہیں. اور خاص کر بول جائیں پی ٹی آئی فلانا اور چیزیں، پاکستان کے نوجوان آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کو بڑی سمجھ آ چکی ہے. یہ جو ہم الفاظ منہ سے اور جملے کہہ رہے ہیں نا، یہ لوگوں کے اوپر اثر کرتے ہیں. ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم صرف یہ بات کرتے ہیں جو پارٹی، جو سیاستدان، جو شخص، جو اشخاص اسٹیبلشمنٹ کی ان غلط حرکتوں اور کرتوتوں کے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے، چاہے ووٹ کو عزت دینی ہوگی، چاہے حقیقی آزادی ہوگی، چاہے میڈیا کی آزادی ہوگی، یا عدلیہ کی آزادی ہوگی، یا جمہوریت اور سیاستدانوں کی، ہم اس کا ساتھ دیں گے. اور جو اس سے پھرے گا ہم اس کے مخالف بھی ہوں گے، چاہے ہمیں کوئی پٹواری کہے، چاہے ہمیں کوئی یوتھیا کہہ دے. مشن اور فارمولہ ایک ہی ہے، اس ملک کے اندر بہتری لانی ہے، اور اس بہتری کو لاتے ہوئے جو سزا ہوگی وہ کاٹیں گے. وہ وقت بے شک ہم نہ دیکھ سکیں، لیکن اپنے حصے کا کام ضرور کریں گے، اور مایوس ہو کر گناہ نہیں کریں گے. اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اور پاکستان کے عوام کے اوپر بھی بھروسہ کرتے ہوئے اپنے حصے کا کام جاری اور ساری رکھیں گے. کبھی تو آغاز باب ہوگا نا، مایوسی تو نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی ذات بھی ہے، پشاور لو لہان ہے، اور ہمیشہ پاکستان کے اندر حملے، چیزیں اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی ہیں جب ایک ایشو سے عوام کو ڈائیورٹ کر کے دوسرے پہ لگانا پڑے. وہ چاہے اے پی ایس ہو، سانے ماڈل ٹاؤن ہو، مرید کے ہو، 26 نومبر ہو، 9 مئی ہو. میں کتنی مثالیں دیکھ سکتا ہوں. میں نے آج ایک پوسٹ لگائی تو اس میں بنزیر صاحبہ کا بھی نام لکھنا تھا. فاطمہ جناح، ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق، لیاقت علی خان،
بے نظیر بھٹو شیر میں دیگر کے نام بھی لے سکتا ہوں، ان سب کو صاحبوں کسی امریکن نے نہیں مارا، یہ جھوٹ ہے۔ ان سب کو مارنے والی ایک ہی قوت ہے۔ آپ اعجاز الحق صاحب کے ساتھ میرا ایک انٹرویو دیکھیں گے، ضیاء الحق صاحب کو آم منگوا کے پیٹیوں میں کس نے کب اور کیسے اور کیوں مارا تھا، اور مشرف صاحب کے اوپر 3 حملے انہوں نے خود مجھے بتایا۔ وہ زندہ ہوتے تو میں نے ایک ایپیسوڈ ان کے ساتھ آخری کرنا تھا کہ میری ہی فوج نے میرے اوپر 3 بار حملہ کروایا، اور اس لیے یہ مر جائے، صدر بھی ہے، آرمی چیف بھی ہے، جان چھوٹے ہم بنے، کوئی نیا آ جائے، بات زیادہ ہو جائے گی۔ پشاور آج صبح 8 بجے ایف سی ہیڈ کوارٹر میں خودکش حملہ ہوا ہے۔ خودکش حملے میں 3 ایف سی اہلکار شہید ہو چکے ہیں، اور جواباً کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں جن کا تعلق افغانستان سے تھا۔ سیکیورٹی ذرائع، دہشت گردوں کا ارادہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور پاکستان کا امن خراب کیا جائے۔ جو ہمارا امن خراب کریں گے وہ ہمارے اور ملک کے دشمن ہیں، ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ سہیل افریدی نے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں پشاور دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ عمران خان سے ملاقات کی درخواست جو ہے وہ مسترد ہو چکی ہے، اور وفاقی عدالت نے پی ٹی آئی وکیل کی عمران خان سے ہدایات کے لیے ملاقات کی استدعا کو مسترد کر دیا۔ پہلے بھی ہوتا رہا، عدالت ایسا آرڈر جاری نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس امین الدین، آرٹیکل 187 کے تحت عدالت ملاقات کا حکم دے، وکیل نے کہا۔ جس عدالت سے سزا ہوئی وہاں ملاقات کے لیے رجوع کریں، چیف جسٹس امین الدین صاحب نے کہہ دیا، اور پھر عدالت جو ہے اس کو تالا لگا دیا گیا، اور جج صاحب جو ہیں نئی عدالت بنی تھی، نئے آئینی عدالت کے جج بنے تھے، اور وہ صاحب بھی جو ہیں وہ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں، اور آئینی عدالت میں 22 دسمبر سے 4 جنوری تک سردیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں اور ہوں گی، اور جج کوئی سردیوں میں سردی ہونے کے باوجود جو ہے سردیوں کی چھٹیوں میں لندن جیسی سردی میں آ جائے گا، امریکہ چلا جائے گا جہاں برف باری ہوگی، تو یہ جج جو ہیں چھٹیوں پہ چلے جائیں گے، اور جب دل کرے گا واپس آ جائیں گے۔ اور چونکہ پیسے اور مراد اچھی خاصی ملتی ہیں تو ان کو بھی تو کسی جگہ پہ لگانا ہے۔ ضمنی الیکشن، عوام کا اعتماد کیا تھا کہ ضمنی انتخابات میں بہت ساری جگہوں پر ٹرن آؤٹ 5 سے 10% تک رہا، یہ بہت تھوڑا ہے۔ ہری پور میں جو رات گئے الیکشن کے نتیجے کے ساتھ کیا گیا، یہ قوم کے چہرے پر تماچا ہے، اور ووٹ کو بار بار بے وقت کر کے ہمیں یقین دلایا جا رہا ہے کہ ہم محکوم ہیں، اور جھوٹ اور فریب ہمارا مقدر ہے۔ آج غلام دانشور گنگے ہیں، سیاسی کھٹ پتلیاں ناچ رہی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کمال کا بولتے ہیں، بہترین الفاظ بول کے انہوں نے زبردست طریقے سے عکاسی کی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے ایک بات کہی، اور آدھی ٹھیک ہے آدھی بری ہے۔ فواد چودھری بامقابلہ عمر ایوب، وہ کہتے ہیں کہ امید ہے عمر ایوب کا الیکشن لڑنے کا شوق اچھی طرح پورا ہو گیا ہوگا۔ احمق شخص نے عمران خان کا انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ نہ مان کر اتنی ہی بڑی غلطی کی جتنی 8 فروری کی رات احتجاج میں نہ جا کر کی۔ اب فواد چودھری کہتے ہیں کہ آپ کو احتجاج میں اس وقت جانا چاہیے تھا، چونکہ یہ نہیں گئے تو اس وقت ان کو وہ بار بار چیز یاد کروا رہے ہیں۔ یہ تو من گڑت کہانی ہے ان کی جانب سے، آپ کہاں تھے، آپ آ جاتے نا ساتھ۔ لیکن یہ عمر ایوب کو جو انہوں نے کہا عمران خان کی بات نہ مان کے، یہ بات فواد چودھری نے درست کہی۔ پیپلز پارٹی کو کس نے کیسے آئینہ دکھایا، اور جب انہوں نے آئینہ دیکھا تو اس میں اپنی ڈراؤنی شکل ان کو نظر آئی، اور کنور دلشاد ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کو آئینہ دکھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اقتدار کی راہداریوں میں خبریں زیر گردش ہیں کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے جارحانہ رویہ اختیار کرنے پر بلاول اور پیپلز پارٹی کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ اگر 28ویں ترمیم کے دوران رکھنا اندازی کی گئی تو اس کے مضمرات ان کے حق میں نہیں ہوں گے، چونکہ ان کو لولی پاپ دیا گیا ہم آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ صدر کو حالیہ ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت جو استثناء دیا گیا ہے وہ آئینی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ صدر صاحب بھی ہو سکتا ہے کہ پھانسی گھاٹ پہ چلے جائیں۔ وہ پیپلز پارٹی کے پاس اب ترپ کے پتے نہیں رہے، اگر وہ اتحادی حکومت سے علیحدہ ہوتی ہے تو حکومت پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا۔ پیپلز پارٹی نہ صرف صوبوں میں اپنے گورنر سے محروم ہو جائے گی بلکہ پارٹی کے اندر سے کوئی پارلیمنٹیرین گروپ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس یقین جانے اور بلاول صاحب کے پاس اتنا بہترین وقت ہے، یہ دوسرے عمران خان بن سکتے ہیں۔ جیسی کیسی اردو ہے، جو بھی حالات ہیں، ابا کے چنگل سے آزاد ہو جائیں، پہلی آزادی لیں، بٹو کا نواسہ بن کے ثابت کریں، بے نظیر کا بیٹا بن کے ثابت کریں، یقین جانے کہ بلاول جو ہیں ان سے ٹکرا جائیں، تباہی پھیر دیں گے یہ۔ لیکن یہ عقل اور شعور کیسے آئے گا جب مال و زر کی فکر ہے، جب دل گردے مضبوط نہیں ہیں، جب ہم نے ترجیحات اپنی کچھ اور رکھنی ہے، وزیر اعظم بننا ہماری زندگی کا مشن ہے،
تو جو لوگ اپنی ذات کے لیے جیا کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، وہ کبھی بھی عوام کے حقوق اور فرائض کی بات نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ذات سے باہر نکلا جائے، ملک اور قوم کے بارے میں فکر کی جائے۔ تو جب آپ دوسروں کے لیے جنگ لڑتے ہیں تو پھر آپ لڑ سکتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، میں نے ایک 3 سال کورٹ کیس لڑا، معذرت کے ساتھ ذکر کرنا پڑے گا، اگر یہ میرا ذاتی کیس ہوتا تو میں کبھی بھی نہ لڑ سکتا، چونکہ یہ کسی اور کے لیے ہم کھڑے ہوئے، لوگوں کو حوصلہ دینا تھا، لوگوں کو آواز دینی تھی، یہ زیادتی کسی اور کے ساتھ ہوئی تھی، اس لیے لڑ گئے۔ ورنہ ذات کا معاملہ ہو تو انسان سوچتا ہے یہ تو انڈیویجول بندے کا کام ہے۔ تو جب آپ کے اندر جذبہ ہو اور آپ دوسروں کی جنگ لڑ رہے ہوں تو اس میں آپ کی اپنی ذات تو آ ہی جاتی ہے۔ تو وہ جذبات اور وہ جو جذبہ ہوا کرتا ہے، اس کی مثال، اس کا معیار، اس کا زاویہ کوئی بھی ماپ نہیں سکتا، چونکہ اس وقت آپ کے سوچ اور خیالات اور ویژن بڑے ہوا کرتے ہیں، چونکہ آپ دوسروں کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جذبات سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بلاول صاحب ذات کا نہیں سوچیے، پارٹی کا نہیں سوچیے، ملک اور قوم کا سوچیے، آپ کی ذات کا تو بلا ویسے بھی ہو جائے گا۔ تو صاحب اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ تو آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور خاص کر کیا عمران خان صاحب کا الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ درست تھا، ضرور بتائیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔